बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सिफारती लड़ाई जारी है और ये एक ऐसी लड़ाई है कि जिसके हवाले से ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर से सवालात उठ रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा रहे बैरून मुल्क शहबाज शरीफ की तरह और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरह, और जो इनके वफूद जा रहे हैं वो क्या मुकदमा लेकर वहाँ पे जा रहे हैं, क्या बात लेकर वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। इसी तरह जो बीजिंग में हुआ, जो तुर्की में दौरा हुआ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपने वफ़द के हमरा, फिर ईरान वो गए, फिर वो अज़रबैजान गए, इसके बाद वो ताजिकिस्तान जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इस पे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है। जो जहाँ पे वाक़या हुआ पहलगाम में, मकबूजा कश्मीर में, नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं जा सके, और जब खुजदार का वाक़या होता है तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान गए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बलूचिस्तान गए, और ये इंडियन मीडिया में कंपैरिजन किया जा रहा है, फ़र्क तलाश किया जा रहा है, और ये सवाल उठाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जिन्होंने 151 दौरे किए हैं बैरून मुल्क के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो बाहर जब जाते हैं तो वो मीडिया का सामना नहीं करते। शहबाज शरीफ जब बाहर जाते हैं तो वो मीडिया का सामना करते हैं, सवालात के जवाबात देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ मामलात हम आज की वीडियो में अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से डिस्कस करेंगे, और पाक अफ़गान ताल्लुकात आपको पता ही है कि बहुत बेहतरी की जानिब गामज़न हैं, और इसमें चीन का ख़ास किरदार है। इस हवाले से जो एक प्लान था इंडिया का, मोदी सरकार का, जो अफ़गानिस्तान एक प्रोजेक्ट था उनकी नज़र में, ये बहुत हद तक ख़राब हो गया है, बढ़ गया है। और ये सारी सूरत हाल जो है, अब ज़ाहिर है कि सिफारती बारीकियाँ समझने वाले लोग बहुत अच्छी तरह ये समझते हैं कि जो इनके पास एक सहारा था अफ़गानिस्तान की सूरत में, वो भी अब उनसे गया है, और अफ़गानिस्तान के तालिबान ने बहुत खूबसूरती से ये सिफारती कार्ड्स खेले हैं। और ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कशीदगी थी, इसमें ये जो अपॉर्चुनिटी इनको नज़र आई, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अफ़गान तालिबान ने इस्तेमाल की है। इसमें चीन भी कामयाब हुआ है दोनों मुल्कों को करीब लाने के हवाले से, और नेकनीयती भी थी, पाकिस्तान की तरफ से भी नेकनीयती थी, और उसमें बहुत मुखलिसाना कोशिशें थी मोहम्मद सादिक ख़ान की, जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान, और इसमें जो काबुल का दौरा था इसहाक डार का, उसने भी इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से हम बात करेंगे। अफ़गान मुहाजिरीन की जो वापसी का अमल है वो बहुत स्लो हो गया है। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि क्या जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसी है अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से, वो मुख्तलिफ है वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से, ये वजह है? क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब आपस में जंग हुई या अभी तक कशीदगी चल रही है, इसकी वजह से जो वफाकी इदारों की जो तवज्जो है वो अफ़गान मुहाजिरीन के मामले से हट गई है, इसलिए ये प्रोसेस जो है वो स्लो हो गया है? क्या अफ़गान मुहाजिरीन को ये तवक्को है कि चूँकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए हैं, तो अब हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में तब्दीली का ऐलान करे और अफ़गान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद जो है वो इधर ही रह जाए पाकिस्तान के अंदर? मैं आपको महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के आदाद शुमार बताऊँ तो 9 लाख अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स में से आज तक बमुश्किल 37,663 अफ़गान बाशिंदे जो हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा की जो सरहदात हैं यहाँ से अफ़गानिस्तान डिपोर्ट किए गए हैं। ये एक अजीब व गरीब आदाद शुमार हैं, यानी 9 लाख में से सिर्फ 37,663, और बाकी जितने भी अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं और दीगर सूबों से और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से जिनको भी भिजवाया गया है, उनको तोरखम सरहद से डिपोर्ट किया गया है, लेकिन ये बाकी जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं। कुछ अफ़गान मुहाजिरीन ये बताते हैं, और बड़ा बजा तौर पर बताते हैं कि बजाय ये कि बॉर्डर पर हम 1 लाख रुपए की रिश्वत दें, हम क्यों ना मौका पर 5-10 हज़ार रुपये से काम चलाएं। यानी सोने की चिड़िया बन चुके हैं अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तानी कुछ इदारों के लिए। 5 से 10 हज़ार रुपये की रिश्वत आप दें और फिर आप अफ़गानिस्तान ना जाएं, फिर आप रह जाएं पाकिस्तान के अंदर, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तकरीबन 3-3.5 हफ़्ते पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि अब तक जो 10 लाख अफ़गान मुहाजिरीन वापस जा चुके हैं, उनमें से 6 से लेकर 7 लाख तक वापस आ चुके हैं चमन के ज़रिए। अब चमन के ज़रिए जब ये तोरखम से दाखिल होते हैं और फिर वो लंबा सफ़र तय करते हैं और फिर चमन तक पहुंचते हैं, वहाँ से जब इंटर होते हैं पाकिस्तान में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर वो रिश्वत देते होंगे, कहाँ कहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ इदारों की जो निचली सतह के अहलकार हैं
وہ اس دھندے میں ملوث ہیں، اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس سے یہ جو ایک ڈیپورٹیشن کا عمل ہے یا ریپیٹریشن کا عمل ہے یا جو انخلاء کا عمل ہے، یہ ناکامی سے دوچار ہو گیا ہے۔ ہم اب واضح انداز میں، واضح الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا افغان مہاجرین کا انخلاء کا پروگرام ناکام ہو گیا ہے، اور اس سلسلے میں افغان مہاجرین کا یہ مطالبہ تھا، ہم بھی بار بار یہ کہتے رہے کہ ان کا جو انخلاء کا عمل ہے یہ باوقار ہونا چاہیے، یہ باعزت ہونا چاہیے، یہ کریک ڈاؤن اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ خواتین کی انسلٹ ہو، بچوں کو پکڑا جائے یا بوڑھوں کو پکڑا جائے۔ جس طریقے سے میں طورخم پہ مختلف اوقات میں وہاں پہ مناظر خود دے کے آیا ہوں کہ جب بہت بے سر و سامانی میں افغان مہاجرین کو واپس بھجوایا جاتا ہے تو وہ کس مشکل صورتحال کا سامنا کرتے ہیں، ان کے سامنے اندھیرا نظر آتا ہے، ان کو کوئی اپنا مستقبل نہیں نظر آتا۔ 40-45 سال ایک جگہ پہ انہوں نے وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ پلے بڑھے ہیں، انہوں نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے، وہ یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، اور اچانک سے آپ ان کو کہہ دیں کہ جی آپ جائیں۔ اچانک سے تو نہیں، خیر کئی مہینے پہلے ان کو بتایا جاتا ہے، یا پھر آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ آپ ایک سال کے اندر آپ کو یہ مہلت دی جاتی ہے، آپ اپنا یہ سارا سمیٹ کے سامان اپنا چھوڑ جائیں پاکستان اور اپنے وطن منتقل ہو جائیں، تو بھی بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بار بار ہم اس بات کی ضرورت پر زور دیتے رہے ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان اور افغانستان کی جو قیادت ہے وہ مل بیٹھ کر ایک میکینزم جو ہے وہ طے کریں، اور یہی چیز جو ہے خیبر پختونخوا حکومت بھی کہتی رہی، اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جو لوگ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں افغان مہاجر، ان کو پاکستان کی شہریت ملنی چاہیے، اور خیبر پختونخوا حکومت یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم افغان حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے معاملے پر۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مذاکرات تو افغان حکومت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ مذاکرات TTP کے ساتھ کرنا چاہتی ہے خیبر پختونخوا حکومت بذریعہ افغان طالبان۔ اب بہت سارے معاملات جو ہیں وفاقی حکومت نے خود افغان حکومت کے ساتھ طے کیے ہیں، اور خصوصاً کالعدم تنظیموں کے معاملات کے حوالے سے، اور جس طریقے سے شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کا جو فرمان ہے اس حوالے سے اب کھل کر بات ہو رہی ہے کہ شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کا جو فرمان ہے اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اور جو لوگ افغان سرزمین میں موجود ہیں ان کو کسی دوسرے ملک میں جا کے حملہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ وہاں ان کا حملہ یا ان کی لڑائی جو ہے، یہ لڑائی جنگ یا حملہ تو ہو سکتا ہے، اس کو جہاد نہیں قرار دیا جا سکتا، اس پر بات ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان کے حق میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور جس میں چین کا بھی کردار ہے۔ چین یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں بھی امن ہو، افغانستان میں بھی امن ہو، تب سی پیک کا منصوبہ جو ہے یہ پایا تکمیل تک یعنی پہنچ سکتا ہے، تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ چین کو بھی فائدہ ہوگا، اس سے افغانستان کی حکومت کو بھی فائدہ حاصل کرنا چاہیے افغان عوام کے لیے۔ افغان طالبان اب ظاہر ہے کہ بہت حد تک بدل چکے ہیں، یہ کب تک بدلے رہیں گے یا آگے جا کے یہ واپس پلٹ جائیں گے اپنی پرانی پالیسی کے حوالے سے، اس حوالے سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں اس کی روشنی میں یہی کہا جا سکتا ہے۔ کچھ خبریں ہیں لکی مروت سے، اپر چترال سے، بنو سے، کوئٹہ سے۔ کوئٹہ میں داغاری کے مقام پر ایک واقعہ ہوا ہے، بم ناکارہ بنانے کی کوشش میں ایک اہلکار شہید ہوا ہے۔ کیچ میں سیکیورٹی فورسز کے اوپر بم حملہ ہوا ہے جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لکی مروت میں 2 افراد کو اغوا کیا گیا تھا ملیٹنٹس کی طرف سے، ان کو مقامی جرگے کی مداخلت کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ احسان اللہ اور ایک خان تحصیل نام کے یہ مغوی تھے۔ بنو میں بکا خیل میں سیکیورٹی پوسٹ پر حملہ ہوا ہے، اس کی جانی نقصان کی تفصیل ابھی تک نہیں آئی۔ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کا سرحدی علاقہ ہے شوال، یہاں پہ فورسز کی پوسٹ پر حملہ ہوا ہے، اور ایک لیفٹیننٹ دانیال نام کے ایک لیفٹیننٹ یعنی فوجی افسر سمیت اس میں 3 افراد شہید ہوئے ہیں، 7 زخمی ہوئے ہیں۔ اپر چترال میں ایک فوجی آپریشن ہوا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے، اس میں ایک مفرور عسکریت پسند جو ہے اس کو مارا گیا ہے۔ بنو میں ایک واقعے میں ایک ملیٹنٹ کو زندہ گرفتار کیا گیا ہے اور ایک کو مارا گیا ہے۔ اسی طرح آج ایک خوشگوار تبدیلی ہم نے شمالی وزیرستان میں اور بنو میں دیکھی۔ خیبر پختونخوا حکومت کے نمائندے یعنی مشیر اطلاعات جو ہیں بیرسٹر محمد علی سیف اور چیف سیکریٹری سید شہاب علی شاہ اور IG پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید یہ گئے شمالی وزیرستان۔ یہاں پہ انہوں نے مقامی عمائدین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ملاقات کی، وہاں پہ جو سیکیورٹی معاملات ہیں اس حوالے سے بات کی۔
اور اس کے بعد یہ بنو گئے. بنو میں بھی ان کا جرگہ ہوا مقامی مشران کے ساتھ, پروفیسر ابراہیم, باز محمد خان, پیر صاحب زمان اور باقی جو وہاں کے ایم پی ایز یا ایم این ایز ہیں, عدنان وزیر وغیرہ. تو ان سے ملاقات ہوئی. یہ ایک خوشگوار تبدیلی ہے. لوگوں نے پہلی دفعہ شاید یہ محسوس کیا ہے کہ ہم بھی اس ریاست کا حصہ ہیں, اس پاکستان کا, اس صوبے کا حصہ ہیں. کیونکہ ہفتہ 10 دن پہلے ایک مبینہ ڈرون حملہ ہوا شمالی وزیرستان میں, میرلی میں. 4 بچے اس میں شہید ہوئے, اور پھر یہ تقریباً ہفتہ 8 دن تک یہ احتجاج جاری رہا. پھر ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے, مظاہرین کے ساتھ کچھ مطالبات مان لیے گئے, وہ دھرنا ختم ہو گیا, بچوں کو سپرد خاک کر دیا گیا 1 ہفتے بعد. اور پھر اسی دوران, یعنی جب یہ ابھی ان قبروں کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی ان بچوں کی, تو جنوبی وزیرستان سے ایک خبر یہ آئی کہ وہاں پہ مبینہ کواد کاپٹر حملہ ہوا ہے یا ڈرون حملہ ہوا ہے, جو بھی ہے. اس کی جو زخمیوں کی تفصیل آئی ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ 22 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں. کوئی والی بال میچ کے دوران شاید یہ ہوا تھا یہ حملہ, اور اس میں 7 بچے جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. اب یہ جو تفصیل ہسپتال کی طرف سے جاری کی گئی ہے, اس میں جو وجہ زخموں کی بتائی گئی ہے, اس میں واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے ڈرون اٹیک. یہ ایک ملیٹنٹ کو مارنے کے لیے اگر 2 یا 3 سویلینز کی جان جاتی ہے جس بھی واقعے میں, تو ظاہر ہے کہ یہ 2-3 افراد کا جو نقصان ہے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. اس کے بہت دررس نتائج پھر برآمد ہوتے ہیں. لوگوں میں بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, لوگوں میں مایوسی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو وہ کون عناصر ہیں کہ جو ریاستی اداروں کے لیے, عسکری قیادت کے لیے اور سیاسی قیادت کے لیے اس قسم کے مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ان عناصر کو ڈھونڈنا ہوگا اور ان کو یہ سمجھانا ہوگا کہ اس قسم کے واقعات اور اس طرح کے حساس وقت میں جب ہندوستان کے ساتھ آپ کی لڑائی چل رہی ہے, تو ایسے حالات جو ہیں یہ پیدا نہیں کرنے چاہیے, احتراز برتنا چاہیے. اگر انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں کہیں پہ ملیٹنٹس کے خلاف, تو ظاہر ہے کہ اس میں تو عوام بھی آپ کا پھر ساتھ دیں گے. لیکن یہ بڑا خوشگوار ایک واقعہ جو میں نے آج دیکھا, آپ جب یہ دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ 29 مئی کو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ میں نے ریکارڈ کی ہے 28 مئی کو. یوم تکبیر بھی تھا. میں نے بڑے اشتہار دیکھے یوم تکبیر کے حوالے سے آج کے قومی اخبارات میں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں وہ کہیں پہ نظر نہیں آئے, لیکن ان کی قبر پر حاضری دینے والوں کی بہت بڑی تعداد تھی. ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں بنو اور شمالی وزیرستان کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سلسلہ رہنا چاہیے. نہ صرف یہ ڈیر اسماعیل خان کے لوگوں کا حق ہے, بنو کے لوگوں کا حق ہے, کیونکہ ڈیر اسماعیل خان سے تعلق ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا, گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا, اور بنو سے تعلق ہے چیف سیکریٹری سید شہاب علی شاہ کا. اسی طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے باجوڑ میں بھی, مومند میں بھی, خیبر میں بھی, اورکزئی میں بھی, کرم میں بھی, اور باقی اضلاع میں بھی. کیونکہ اگر ساری حکومت آپ کو پشاور میں نظر آئے گی اور یہ جو دور دراز کے علاقے ہیں ان لوگوں کو نہ تو ان کے حقوق ملیں گے یا نہ ترقیاتی کام ہوں گے, تو پھر ان کو یہ احساس ہوگا اور یہ ان کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ کیا وہ پاکستان کے شہری ہیں یا نہیں ہیں. بنو میں سڑکوں کی بندش, وہاں پہ ایک وقت مقرر کرنا کہ جی 5 بجے کے بعد فلاں سڑک جو ہے اس کو بند رکھا جائے گا, بنو میران شاہ روڈ کو 5 بجے کے بعد بند رکھا جائے گا. اب یہ جب وزٹ ہو رہا تھا تو اس سے 1 دن پہلے اعلان کر دیا گیا کہ جی اب روڈ جو ہیں وہ کھلے رہیں گے, کوئی وقت کی پابندی نہیں ہوگی. بنو میں جب احتجاج ہو رہا تھا آخری والا احتجاج, تو اس سے پہلے جمعہ خان روڈ کو کھول دیا گیا. یہاں تک نوبت کیوں آنے دی جاتی ہے؟ یہاں تک نوبت آنے سے پہلے ہی بنو کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ حل کیوں نہیں کیے جاتے؟ لوگوں کو عذاب میں کیوں مبتلا کیا جاتا ہے؟ تو کچھ مقامی لوگ, کچھ مقامی انتظامیہ کے لوگ, کچھ حکام مقامی سطح پہ جو ہیں وہ شاید ایسے ہیں کہ وہ ان کو ذرا عقل سکھانے کی ضرورت ہے. یعنی وہ عقل کا مظاہرہ وہ کریں گے, دانش کا وہ مظاہرہ کریں گے, تو بہت سارے مسائل جو ہیں یہ پشاور تک نہیں منتقل ہوں گے, یہ اسلام آباد تک, پنڈی تک نہیں منتقل ہوں گے. یہ مسائل لوکل شمالی وزیرستان کے اندر ہی, بنو کے اندر ہی حل ہوا کریں گے. اور شمالی وزیرستان ہو, بنو ہو, ڈیر اسماعیل خان ہو, لکی مروت ہو, ٹانک ہو, یا کوئی دوسرا پسماندہ ضلع ہو, اگر اس قسم کے وزٹس ہوں گے, لوگوں کے ساتھ بالمشافہ بات چیت ہوگی, قبائلی معاہدین سے آپ ملاقات کریں گے, لوگوں کے مسائل سنیں گے اور ان کے مطالبات کیا ہیں وہ آپ سنیں گے, ان کو تسلی کے 2 لفظ آپ بول دیں گے, تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہاں واقعی وہ پاکستان کا حصہ ہیں. بہت شکریہ.